बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सामीन और नाज़रीन, खैरियत से हैं आप भी कहेंगे कि नादिर भी काफ़ी दिनों के बाद जो है वो दोबारा स्क्रीन के ऊपर नजर आए हैं, इतने दिन तक कहाँ थे। आउट ऑफ रूटीन थोड़ा सा हुआ था वो, इस वजह से मतलब यूट्यूब के हवाले से आउट ऑफ रूटीन था वो, इस वजह से क्योंकि कुछ कारोबारी मामलात थे, मैंने शहर से बाहर जाना था, तो इस वजह से मैं अपने इलाके से जो है वो बाहर था कारोबारी हवाले से। तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह मेरी वीडियो आ जाएगी, तो वो भी आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा। कारोबारी एतबार से भी मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने पेश करूँगा। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा करम किया मेरे ऊपर के अल्हम्दुलिल्लाह आलो अस्हाब रसूल का सदका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत से नवाजा। मेरे घर में बेटी की विलादत हुई, तो मेरे मामलात जो है मैं उधर भी बहुत ज़्यादा बिजी था, जिस वजह से मैं जो है वो वीडियो वगैरह कोई नहीं बना सका। लेकिन मेरी यूँ कह लें कि अदम मौजूदगी का ना, यूँ मतलब मैं आगे पीछे हुआ तो पीछे से बहुत सारों ने मुँह खोल लिए। ठीक है, वो देखते हैं ना मोर्चे खाली हैं, तो कुछ मुनाफिकीन को टाइम मिल जाता, मौका मिल जाता, वो यार ये आ नहीं रहा तो चलो अब इसकी पब्लिक को गुमराह करते हैं। ठीक है ना, अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करते हैं। तो वो कुछ इसी तरह के शतूंगड़े जो थे ना, ये मिर्ज़ा जेलमी हो गया और ये पिंडी का चूड़ा हो गया और इस तरह के कुछ लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर फिर से तूफान बदतमीजी खड़ा किया। तो मैं किधर भी नहीं गया, ठीक है ना, मैं इधर ही हाँ। हाँ इंशाल्लाह तानू इंशाल्लाह तोड़ ला के आवांगा मैं, ठीक है ना। आए मैं तुम दसे ऐसी कुरैशी मैं तेरे मगर ही इंशाल्लाह, तुम्हारा कोई उधार नहीं रहने दूंगा मैं। तेरे सारे टीके मेरे को, तेरा हकीम भी मैं, तेरा डॉक्टर भी मैं, तेरा सर्जन भी मैं, तेरा मौलिज भी मैं, ठीक है ना, तेरा इलाज मैं ही करना है। लेकिन आज जो मैं मौजू लेके बैठूँ ना, ठीक है, वो आज मैं तुम्हें बख्शता हूँ। ये है कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह तुम्हारी खबर तुम्हारी मैं ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह। आज तो जो यूँ कह लें कि करंट इशू चल भी रहा है, कादियानियों के फ्रंट मैन साहब, फिरका जलमिया के बानी भी कह लें जिनको, मिनी गॉड पार्टी जेलम वाली सरकार साहब, ठीक है ना, इनका एक वो आपको पता है, इसको भी ना आराम नहीं होता है। मामला कुछ इस तरह हुआ, जेलम के एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब, उनके यहाँ आना था मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने दस्तार फजीलत के लिए। तो उन्होंने इसको कहीं ये कह दिया, जो अल्फाज उनके जो मैंने सुने अब वीडियो में, वो मैं चला भी देता, बल्कि इसने भी 3-4 दफ़ा चलाए हैं कि छोटे मिर्ज़ा साहब की अगर ये हजरत है कि वो उनके सामने बैठना चाहते हैं तो उनके सामने बैठ के वो बात कर लें। अच्छा, अब इसने इसके ऊपर क्या कहा, ये खुद भी बता रहा है अपनी वीडियो के अंदर, ये खुद बता रहा है, कहता जी 2 फुट के फासले के ऊपर वो हमारे मस्जिद मोहल्ले के अंदर जिसमें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आए और मैंने अपने घर के अंदर बैठ के सारी की सारी तकरीर सुनी। मतलब आप हिसाब लगाएं, वो बंदा जड़ा अपने आप को कहना बस सुल्तानुल वर्ड है, मैं जनाब बाबे पुंड के रख देते हैं, तो मैं ऐ करके रख देता, मैं वो करके रख देता, जनाब बरेलवियां तो कोई मुफ्ती आला हजरत भी कब्र चों निकल के आ जाते आके मेरे सामने गल नहीं कर सकते। हाल ये है कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब मोहल्ले की मस्जिद में आए हुए हैं, 2 फुट के फासले पे, कहता है 2 कदम के फासले पे वो मस्जिद है, इतना करीब मेरे घर के मस्जिद है वो कि भाई आवाज जो स्पीकर अंदर स्पीकर की आवाज जो थी, अंदर जो साउंड सिस्टम लगा हुआ था, बाहर की बात नहीं हो रही, बाहर के स्पीकर नहीं चल रहे थे, अंदर की जो साउंड सिस्टम की जो आवाज थी, वो कहता है मेरे कमरे तक इतनी आसानी से आवाज आ रही थी, अम्मी दी मंजी दे थले वड़ के ना उधर बह के सुनता रहा सारी तकरीर मुफ्ती मुनीब रहमान दी। ये इसकी औकात है कि लोगों के सामने ये इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारता है। भाई सबसे पहले तो तू मुझे ये बता कि जिन बुरेलवियों को तू मुशरिक कहता है, जिनके ऊपर तो ये कहता है ये कब्र परस्ता, ये कब्र चाटा, ये कब्रों से मांगने वाले हैं, इनके अकायद दुरुस्त नहीं है, ये जनाब कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलते हैं, ये तो मुशरिक हैं, ये तो शिरक करते हैं, ये तो अल्लाह के सिवा जाके जनाब अपने पीरों से मांगते हैं, मरों से मुर्दों से मांगते हैं, ये तो उनको पूजते हैं माज अल्लाह। तो यार जब तेरी अपनी मोहल्ले की मस्जिद में, तेरे घर के 2 फुट पे जो मस्जिद है, वो इतने हजारों की तादाद में जलसा करके गए हैं, तो तेरे में इतनी जुर्रत नहीं हो कि तू निकल के जाके तौहीद का अलम बुलंद करता। तो तुझे भी सुन्नत अदा करनी चाहिए थी ना, वो वाली जो तू आके बरेलवियों को कह रहा होता है कि जी तुम्हें वो सुन्नत अदा करनी चाहिए। जब कुफार की तरफ से रसूल अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वो बुरा वक्त आया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बाहर निकले और आगे निकल के कहा कि अनन नबिय्युल ला कज़िब। तो यार एक जिंदा बाबा आया था तेरे सामने, तौहीद का अलम बरदार बनता, अपने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके मुफ्ती मुनीब रहमान के सामने चला जाता और जाके बात करता, खड़े होकर कहता कि यार मैं कहता हूं खुल के, मैं हूं सुल्तानुल वर्ड, मैं हूं तौहीद का अलम बरदार। तो उस वेले अपनी मां दी मंजी दे थले बढ़ गया तू। अवाम को और अपने स्टूडेंट्स को मुतमईन करने के लिए तुम ये कह रहे हो कि देखिए जी जनाब इनका ये जोम था कि जनाब मैं तो आऊंगा नहीं, मैं तो एतवार से पहले नहीं आऊंगा, तो इसलिए इन्होंने जान के मुझे छेड़ा है। और साथ ही तो अपनी वीडियो में यह भी कह रहा है कि मैंने मुफ्ती मुनीब रहमान से पहले जो ना क्लियर करवाया है एक पॉडकास्टर के जरिए कि भाई मुफ्ती मुनीब रहमान ने वाकई मुनाजरे लिए आ भी रहे ना या नहीं आ रहे। उसने कहा जी नहीं जी, वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने तो ये कह के कॉल काट दिया, मैं तो जलसे के लिए आ रहा हूं, दस्तार फजीलत के लिए आ रहा हूं। मतलब पहले तूने तसल्ली करवाई कि यार मुफ्ती मुनीब रहमान के थे, आते नहीं रिया, और मैं तुम्हें लिख के देता हूं, ये चीज तुम लिख लो, ये इसके स्टूडेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर मुफ्ती मुनीब रहमान ये कह देते कि हाँ मैं तेरे साथ टेबल टॉक करने के लिए आ रहा हूं, मैं तेरे साथ बात करने के लिए आ रहा हूं, तो इसने कहना था जी मैं एतवार के अलावा अवेलेबल नहीं हूं। मैं आपको भी बता रहा हूं भाई, हसन रजा यल्दरम के कहने पे तुम मुफ्ती मुनीब रहमान के साथ बात करने के लिए तैयार हो गए, और मुफ्ती मुनीब रहमान जबकि कह भी रहा है कि भाई मैंने तुझसे बात नहीं करी, मैंने मुनाजरा नहीं करना, फिर भी अपनी पब्लिक को मुतमईन करने के लिए, तो यार अपनी पब्लिक को मुतमईन करने के लिए ये आ जा मुफ्ती राशिद के सामने, मुफ्ती मुशाहिद के सामने, उधर तो तू नाम भी नहीं लेता, फिर कहता जी मैंने छोटू मिर्जा कहते ने। अपनी हरकतें भी देख लो ना कि मुफ्तियान इकराम का नाम लेने की तो तुम्हें तमीज नहीं है। जब तुम्हें हम कहते हैं कादियानियों का फ्रंटमैन, और तुम हो कादियानियों के फ्रंटमैन,
ادھر بھی تمہیں مفتی منیبر امان سے جو آگ لگی ہوئی ہے وہ ابھی تم نے اپنی ویڈیو میں بیان کر دی ہے. یہ دیوبندیوں کے بھی مفتی ہیں, یہ اہل حدیث کے بھی مفتی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ میں قادیانیوں کے خلاف جو کیس گیا تھا, کیس میں جناب انہوں نے اپنا امام بنایا تھا مفتی منیبر امان صاحب کو, تو اس لیے یہ ساروں کی طرف سے ہوئے. تو مطلب بقول تمہارے, اگر اس وجہ سے سارے عقائد کے اوپر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سارے عقائد کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ختم نبوت کی وجہ سے, تو بتانا تو اس کیس میں کس طرف کھڑا ہوا تھا؟ تو اس کیس میں قادیانیوں کی طرف کھڑا ہوا تھا, تو پھر قادیانیوں کا فرنٹ مین ہوا یا نہ ہوا؟ تو پھر اسی تینوں ٹھیک کہندے نا چھوٹا مرزا, اسی تینوں ٹھیک کہندے نا قادیانیوں دا فرنٹ مین, جو کبھی قادیانیوں کے خلاف کیس آتا ہے تو ان کی طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی آ کے کہتا جی قیامت کے دن قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو تینوں چھوٹا مرزا نہ کہیے تو کیڑا مرزا کہیے, تینوں فرنٹ مین نہ کہیے تو کی کہیے؟ تو جس مفتی راشد کا تو کلپ چلاتا ہے, ہر کلپ کے اندر تو اس کا کلپ چلاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتا رہا. تو بھائی جس کے اوپر تو الزام لگا رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع کا, تو بات بھی اسی سے کر. بھی الزام لگانا تو نے مفتی راشد کے اوپر, بات کرنی ہے تو نے مفتی منیبر امان سے. مثال کے طور پہ اس کے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں, اس کے ٹومیز بھی سن رہے ہیں, میں ان ساروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی, ان کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, لیکن بات میں نے اس سے نہیں کرنی, بات میں نے اس کے باپ سے کرنی ہے. تو تم یہی کہو گے بھائی جب الزام اس کے اوپر لگا رہے ہو تو بات بھی اس سے کرو. او بھائی اگر تو یہ کہتا ہے کہ مفتی راشد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, تو توحید کا علمبردار مر گیا ہے کہ تیرے سامنے وہ بندہ مفتی منیبر امان تو آج پہلی دفعہ بقول تیرے پہلی دفعہ جہلم میں آئے ہیں نا, وہ تو جہلم میں آئی ہی نہیں. تو مفتی راشد صاحب تو بھائی ہر مہینے آتے ہیں درس قرآن کرنے کے لیے جہلم میں. اگر تو یہ کہتا میں توحید کا علم بردار ہوں, میں تو سلطان الورڈ ہوں, یہ تو بھائی تیرے ہوتے ہوئے تیرے جہلم میں ہر مہینے وہ بندہ درس قرآن کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ بقول تیرے جس نے چشتی رسول اللہ جیسے کفریہ کلمے کا دفاع کیا ہوا ہے, اور تیرے سبسکرائبر اس سے زیادہ, بقول تیرے تجھے سننے والے اس سے زیادہ, ایک گھنٹے میں تجھے 3 لاکھ بندہ سن لیتا ہے, تجھے ینگ جنریشن آ کے فالو کر رہی ہے, بریلویہ کے بندے چھوڑ کے تجھے تیرے فرقے میں داخل ہو رہے ہیں, بقول تیرے زوم فاسد میں. مطلب تو سلطان الورڈ ہوا, تو ہر حوالے سے مستحکم ہے, تو مضبوط ہے, تو تیری غیرت مار گئی ہے, تو اپنی ماں کی منجی کے نیچے پڑا ہوا ہے. بھائی باہر نکل, باہر آ کے مفتی راشد کو پکڑ جا کے کہا بھائی تو کون ہے ایک کفریہ کلمے کا دفاع کرنے والا, بیٹھ میرے ساتھ بات کر. اچھا مناظرہ کرنے کے لیے بھی کیسے تیار ہوا ہے, پہلے کنفرم کرایا. پھر بھی شیر میدان چ آ گیا, شیر نے پہلے تسلی کی تھی, یہ باہر کوئی آیا تھے نہیں, اچھا کوئی نہیں ہے, لو جی پھر شیر آ گیا جی میدان. ایک کیڑا شیر ہے کہ جڑا مفتی راشد دا نام سنتا ہے تو پھر کتا بن کے بڑھ جاتا ہے اندر. تمہاری تو لائیو سیشن میں اب لوگ تم سے پوچھنے لگ گیا ہوں مفتی راشد سے بات کیوں نہیں کرتے. غیرت کرو اور شرم کرو, جواب دو لوگوں کو آ کے, اسٹوڈنٹس کو بتاؤ آ کے. اور جی وہ مفتی منیبر امان جو ویڈیو بنا کے دیتے وہ تو دی اینڈ ہو گئے. اپنی ویڈیو کے اندر تم نے مفتی مشاہد شاہ صاحب کا کلپ چلایا اور تم نے لوگوں کو بتایا کہ جناب یہ فتوا دینے والوں کو میں ساتھ ہوں, بالکل ٹھیک فتوا دے رہے ہیں یہ. بھائی تو ہمیں سنی سمجھتا ہی نہیں ہے نا, تو ہمیں فرقہ پرست سمجھتا ہے, تو ہمیں فرقہ سمجھتا ہے. میں تیری بات, تیری جوتی نا تیرے بوتھی کے اوپر ہی مار رہا ہوں. اگر تو یہ کہتا کہ فرقہ کہ بریلویہ فرقہ, اور اس فرقے کے بڑے جو ہیں وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیبر امان صاحب ہیں, اور ان کو دی اینڈ کر دیا مفتی مشاہد نے, اور جنہوں نے دی اینڈ کیا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, فتوا انہوں نے ٹھیک دیا ہے. بھائی جنہوں نے فتوا دے کے اپنے فرقے کے بقول تمہارے بریلویہ فرقے کے مفتی اعظم پاکستان کو دی اینڈ کر دیا, اسی لیے تو کہتا نا میں سلطان الورڈ ہوں, باباؤں کا بابا ہوں. تو بھائی جس نے مفتی اعظم کو بقول تمہارے دی اینڈ کر دیا, پھر وہ کون ہوا؟ مفتی اعظم وہ ہوا نا. پھر تو پھر آ جا اس کے سامنے بات کرنے کے لیے. جیسے سعد رضوی کی دفعہ تو نے مفتی اعظم پاکستان کو ہٹا کے فرنٹ سیٹ پہ سعد رضوی کو بٹھا دیا تھا, تے کاکا اس واری بھی ہمت کرنا مفتی اعظم پاکستان نو ہٹا کے مفتی مشاہد نو یا مفتی راشد نو بالا ہے, کبھی بھی نہیں بٹھائے گا تو, ٹائم قیامت تک ہے. یہ میں اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں اور اس کے ٹومیز کو بھی کہتا ہوں. مرزا مر جائے گا, وہ کبھی بھی تمہیں میری بات کا جواب نہیں دینے دے گا, نہ ہی کبھی مفتی راشد کا نام اپنے منہ پہ لائے گا. حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ ہے, مفتی منیبر امان حفظہ اللہ تعالیٰ, لیکن جب مفتی راشد کا نام لے گا تو اس کو پتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے ڈنڈا دیا ہوا ہے. اور اگر تم یہاں پہ آ کے یہ والا ڈھنگوسلا چلاتے ہو عوام اہل سنت کے سامنے, او جی یہ آپس سے لڑ رہے ہیں, بھائی آپس میں کون نہیں لڑتا. یہ جو تم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہوتے ہو جی یہ تو ایک دوسرے کو اختلاف رائے کا حق نہیں دیتے, دنیا نے دیکھا ہے علماء اہل سنت ایک دوسرے کو اختلاف رائے کا حق دیتے ہیں, اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں علمی اختلاف کر کے, اپنے بڑوں سے بھی علمی اختلاف کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ تمہارا نہیں پڑھا, کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. مجھے بھی اگر مفتی راشد صاحب سے کوئی عقائد کی بنا کے اوپر کوئی اگر اختلاف ہوتے ہیں تو میں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے اور ادب کے دائرے کے اندر رہ کے الحمدللہ ان سے علمی اختلاف کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ ہمارے مفتیان اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف دیا ہے کہ وہ مجھے علمی جواب دیں گے, کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ پھینک دیو. جو تم آگے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو جی آپ دنیوی ٹیچر سے جا کے پوچھو تو وہ کہتا ہے تھینک یو, اور ان سے جا کے پوچھو تو کہا پھینک دیو. دنیا نے دیکھا ہے مفتی مشاہد شاہ صاحب نے مفتی منیبر امان صاحب سے علمی اختلاف کیا, اس وجہ سے کہ ہم شخصیت پرست لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ عقیدے کے اوپر, عقیدے کی بنا کے اوپر بات کرتے ہوتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو مفتی اعظم مانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے, اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مانا ہے, عقائد اہل سنت کی وجہ سے مانا ہے. اگر ہم کسی کو اپنا پیر مانتے ہیں, کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں, کابر مانتے ہیں, تو صرف اور صرف عقائد اہل سنت کی بنا پہ مانتے ہیں.
تو اس لیے یہ ڈھنگوسلے اور یہ لولی پاپ دینا چھوڑ دو عوام کو. اور جی مجھے سیکیورٹی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے میں بریلویوں کی عوام میں نہیں جا سکتا. تو مفتی منیب الرحمان کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے. اور تم سبائیوں پہ تو ہم مر کے بھی کبھی اعتبار نہ کریں. جہاں پہ تمہاری چالیں سبائیوں کی ختم ہوتی ہیں نا, ہم مولائیوں کی, ہم حیدریوں کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور تم تو وہ بدبخت لوگ ہو, تیرے بڑے تو وہ سبائی وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی, عثمان ذوالنورین داماد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, ان کے گھر کے اندر ان کو محصور کر کے شہید کر دیا. اور تم تو وہ بدبخت قوم ہو کہ جنہوں نے امیر المومنین کو شہید کیا. تمہارے سامنے مفتی منیب الرحمان کیا اہمیت رکھتا ہے, جو اپنے ہی اوپر 5 مرڈر اٹیمپٹ کرا کے, خود ہی قاتلانہ حملے کرا کے, خود ہی اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے ہیرو بن جائے. اور یہ بات تیرے منہ سے جھوٹی ثابت ہوئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں تیرے گھر کے 2 فٹ کے فاصلے پہ بریلوی اکٹھے ہوئے, اور تیری جان کو تو نقصان پہنچانا درکنار, تیرا نام بھی کسی نے لینا گوارا نہیں کیا. اور اس بات کو تو نے اپنی ویڈیو میں خود مانا ہے کہ جی باتیں ساری ٹھیک تھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی, ایک کمزوری سی میرا نام نہیں لیا, لعنت بھی نہیں پائی تیرے تے کسی نے. اور میں تو تجھے بہت بڑی آفر دیتا ہوں, میں تجھے بہت بڑی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں تو مفتی راشد کو مناظرہ ہرا دے, اگلا مناظرہ تیرے ساتھ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میں کراؤں گا. اور دس. اچھا یہ تو ہوا مناظرے والا, اس کا جو بھانڈا میں نے پھوڑنا تھا نا وہ آپ کے سامنے میں نے ایکسپوز کیا. اب ذرا آ جائیں اس نے مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے. وہ جو اس نے ایک پورا پمفلٹ لکھ کے رکھا ہوا ہے نا اپنے پاس, چشتی رسول اللہ والا. جی چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں نا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک جیسے الفاظ, ایک ہی پیراگراف اس نے طوطے کی طرح اس کو رٹایا ہوا قادیانیوں نے. ہاں قادیانیوں نے, یہ تم نے خود کہا ہوا ہے مجھے مواد وہ دیتے ہیں, قادیانیوں نے مجھے مواد فراہم کیا تھا, اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا. یہ جو قادیانیوں نے تجھے پمفلٹ دیا ہوا نا بھیک مانگنے کے لیے, یہ بھیک مانگنے کا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی. میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے تھے, میں ایک جگہ پہ کام کرتا تھا تو وہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو وہ آپ نے دیکھا جب جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تو باہر وہ کچھ مانگنے والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بچیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کو نا ایک پیراگراف یاد کرایا ہوا ہوتا ہے ان کے گھر والوں نے کہ یار تم نے ایسے مانگنا ہے. تو وہ ذرا رونے والی شکل بنا کے نا تو کہتے ہیں ابو کے گردے خراب ہیں, یہ بھی ہو گیا, آٹا ختم ہے, یہ نہیں ہے, گھی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ ایک روداد انہوں نے نا وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ ہر بندے کو سنا رہے ہوتے ہیں پڑھ کے, ہر بندے کو. اور دیکھ لیں اب سیم الفاظ ہوں گے ان کے, جو بندہ ان کے پاس جائے گا نا اس کو سیم وہی الفاظ پڑھ کے وہ سنائیں گے. وہ میں نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے, اس کے ساتھ اس کی ماں بھی ہے, والدہ بھی, وہ ذرا پیچھے کو کھڑی ہوئی تھی, وہ بچی آگے کھڑی ہوئی, اس نے بچی کو آگے کیا ہوا ہے اور اس نے اس طرح کر کے جھولی پکڑی ہوئی ہے اور وہ بولی جا رہی ہے. وہ ایک ناپ پہ تولے الفاظ وہ بول رہی تھی. اب ذرا میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ جہاں سمجھا سکوں تو میں وہاں پہ سمجھاتا ہوں جا کے. مطلب کچھ جو چیزیں مطلب جو میں اس کو سمجھا سکتا تھا میں نے اس کو سمجھایا. اچھا میرے سامنے تو اس نے اوکے کر دیا, اس کی ماں بھی پیچھے سے بول پڑی کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہہ دیا, اوکے کر دیا. اچھا میں بھی بڑا مطمئن ہو گیا, میں کہا یار چلو مطلب میں نے اس کو سمجھایا, یہ سمجھ گئی ہے, اب دوبارہ نہیں مانگے گی. میں نے اپنے جوتے اٹھا کے جیسے ہی میں پیچھے آیا وہ اگلے سے پھر لگی تھی میرے ابو کے گردے خراب ہیں, میرے گھر میں فلاں ہے, میرے گھر میں یہ ہے. اسی طرح اس مرزا کا بھی کام آپ سمجھیں, یہ جن کی قادیانیوں کی فرنٹ میں نہیں کر رہا ہوتا نا, انہوں نے بھی اس کو ایک پمفلٹ لکھ کے دیا ہوا ہے, چشتی رسول اللہ ہے, سبع سنابل میں لکھا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت نے تعریف کر دی ہے, فلانا کر دیا ہے, وہ اس نے بھی کر دی ہے, کتابیں بدل گئی ہیں, میں انج کر دیتا, میں وہ سارا پمفلٹ جو اس نے یاد کیا ہوا ہے نا وہ سارے کا سارا پمفلٹ اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. طوطے کی طرح انہوں قادیانیاں نے یاد کرایا تھا, انہیں بھی یاد کیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی باتیں یہ اس میں کرتا ہے, یہ چشتی رسول اللہ ہے, یہ کلمہ کفر ہے, یہ فتویٰ نہیں دیتے, فتویٰ موجود ہے اس کے اوپر. مفتی راشد صاحب کا پورا کلپ اس کے اوپر موجود ہے, مفتی مشاہد شاہ صاحب کا, علماء کرام کا کثیر, میرا اپنا کلپ اس کے اوپر موجود ہے. پھر یہ کہتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے تعریف کی ہوئی ہے, سبع سنابل میں اس کی تعریف, اس کا بالکل مدلل جواب سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, میرا اپنا جواب اس کے اوپر موجود ہے, میں آپ کو اب جا کے میرے یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک مرزا نے اس کے رد میں کوئی جواب نہیں دیا. مفتی راشد صاحب نے جواب دیا, مفتی راشد صاحب کے کلپ کے رد میں اس کا کوئی کلپ ابھی تک نہیں آیا. مفتی مشاہد شاہ صاحب نے جواب دیا, ان کے رد میں اس کا ابھی تک کوئی کلپ نہیں آیا. جتنی باتیں یہ اپنے کلپ میں کرتا ہے, جتنی باتیں چشتی رسول اللہ کے حوالے سے, ساری باتوں کا جواب اس کو دیا جا چکا ہے. لیکن گال کی ہے روزی روٹی ہے سر جی, پمفلٹ لکھ کے دیتے ہیں, رٹا لائے ہے طوطے دی طرح, چشتی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ. انہوں دسے ہے بھائی جس دن تو نے یہ چھوڑ دیا سر جی, روزی روٹی تہاڈی بند ہو جانی ہے, چورن تہاڈا بند ہو جانا ہے, تہاڈے کول ویچن دی ہور کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ایسا چڈو ہے, میں اس کو چڈو کا تو بلکہ یہ چڈو اعظم ہے, یہ آج میں انہوں نام دے رہے ہیں چڈو اعظم. یہ ایسا چڈو ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار دفاع کس کو کہتے ہیں, دفاع کی تعریف ہی نہیں اس کو پتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بہت تکلیف ہے نا کہ تم ہر اپنے کلپ میں آگے مفتی راشد کا کلپ چلا کے کہتے ہو او جی یہ تو چھوٹو مفتی ہے, یہ تو جناب دفاع کرتا رہا ہے جناب چشتی رسول اللہ کے کلمے کا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دفاع کرتا رہا ہے نا تو سلطان الوارڈ ہے نا, تو تم مار نکلنا اپنی ماں دی منجی تے تھلوں نکلنا باہر, اتنے بڑے آگی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ مناظرے والا جو لالی پاپ تم نے لوگوں کو دیا ہوا تھا وہ بھی میں نے تمہارے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اور پھر یہ آگے جو تم نے اپنی گویتا لکھ کے رکھی ہوئی ہے نا پوری, ان ساری بکواسوں کا جواب جو ہے نا وہ مفتی راشد دے چکا ہے. اگر تیرے اندر غیرت ہے نا تو جا اس کے چینل کے اوپر جو اس نے جواب دیے ہیں اس کا رد کر آگے سے. اور تم تو اتنے بڑے خائن ہو, اتنے بڑے بدبخت ہو کہ مفتی راشد نے تیری دجل فریبی بیان کرنے کے لیے غوث پاک کی کرامت بطور جواب دینے کے لیے بیان کی.
اور یہ تیرے جتنے لونڈے لپاڑے جتنے تیرے ٹومی ہیں انہوں نے اس میں سے اتنا حصہ کاٹ کے چلا دیا. اور الزام تو کس کو دے رہا ہوتا ہے کلپ کاٹنے کا؟ ہم لوگوں کو. کہ ہم تیرے کلپ کاٹ کاٹ کے چلاتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ نا, تو بیٹھ کے سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ کل بروز قیامت قادیانیوں کے بھی جو عزائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. یار مجھے بتاؤ اس کے لیے ہم پورا کلپ کیوں سنیں؟ کون سی ایسی بات تو نے پیچھے کی ہے جو یہ والی بات اس سے ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھو نا, مثال کے طور پہ کوئی مرزا صاحب کو اٹھ کے کہہ دیتا کہ تو حرامی ہے. اب یہ اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اب جس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کہیں نہیں میں نے آپ کو حرامی کہا ہے, لیکن آپ پہلے پورا میرا ولاگ سنیں, پورا کلپ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں نے آپ کو حرامی کیوں کہا ہے. مطلب پورا کلپ سننے کے بعد کیا تو مان جائے گا کہ تو حرامی ہے؟ بھائی اگر میں تجھے یہ کہہ دوں کہ یار تو پوری سبع سنابل پڑھ, تو کہے گا بھائی میں نے پوری سبع سنابل پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ مجھے اعتراضی چشتی رسول اللہ کے اوپر ہے جو کہ بالکل کلمہ کفر ہے, ہم اس کو بالکل کفر کہتے ہیں. تو بھائی جس طرح پوری سبع سنابل پڑھنے سے چشتی رسول اللہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا نا, اسی طرح تمہارا پورا ویڈیو کلپ سننے سے نا یہ بات ٹھیک نہیں ہو جائے گی کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. پیو اپنے دیا نا فرنٹ مینیا کر لے ہو ہر جگہ تے آ کے. اب مجھے اس کے اسٹوڈنٹ بتائیں کہ یار یہ اس کی باتیں سن کے تم لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا؟ مطلب اتنی جرت بھی نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم اٹھ کے سے یہ سوال پوچھ لو کہ یار مجھے دیکھو, ہمیں دیکھو, مجھے آج اپنے کسی سنی عالم سے آپ دیکھو حنیف قریشی کو محبت بھی اللہ رسول کے لیے کی تھی, نفرت بھی اسے اللہ رسول کے لیے کرتا ہوں. ہمیں عقیدہ عزیز ہے, ہمیں شخصیت عزیز نہیں ہے. بتاؤ طاہر القادری کہاں گیا؟ طاہر القادری بتاؤ. عرفان شاہ کہاں گیا؟ بتاؤ. ریاض شاہ کہاں گیا؟ چمن زمان کہاں گیا؟ کوکب نورانی کہاں گیا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے, اعلیٰ حضرت کے نام کے اوپر ٹکڑے کھانے والے, اعلیٰ حضرت سے غداری کی, مسلک اہل سنت سے غداری کی, جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو. الحمدللہ ہم اہل سنت وہ ہیں جو ہم عقیدے کے اوپر اپنے باپ کے ساتھ بھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. کلمہ اپنے باپ کا نہیں پڑھا, اپنے پیر کا نہیں پڑھا, کسی عالم دین کا نہیں پڑھا, کسی مفتی اعظم کا نہیں پڑھا. آج اگر مفتی راشد صاحب کا نام ڈنکے کی چوٹ پہ لے رہا ہوں تو عقیدہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی وجہ سے لے رہا ہوں. آج اگر سید مفتی مشاہد شاہ صاحب کا علماء اہل سنت کا نام اگر یہاں پہ بیٹھ کے لے رہا ہوں اور سینہ چوڑا کر کے لے رہا ہوں تو الحمدللہ مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی وجہ سے لے رہا ہوں. آپس کا علمی اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. لیکن جب تک ہر وہ سنی عالم کہ جو جب تک مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت کے اوپر ہے, میرے سر کا تاج ہے, انشاءاللہ اپنے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ سینہ چوڑا کر کے انشاءاللہ ان کی تائید کروں گا. وہ مفتی راشد صاحب ہوں, وہ مفتی زاہد نعمانی صاحب ہوں, وہ اشرف آصف جلالی صاحب ہوں, وہ اہل سنت کا کوئی بھی ستارہ ہو جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اوپر ہے, جو مسلک اہل سنت کے اوپر ہے, انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ان کی تائید ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی ہٹ گیا عقیدہ اہل سنت سے, اگر کوئی ہٹ گیا خدا نہ خواستہ مسلک اعلیٰ حضرت سے, تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ حق بھی محفوظ رکھتے ہیں کہ جیسے حنیف قریشی کو نہیں چھوڑا انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس حوالے سے. جو سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ غداری کرے گا جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم اس کو, اور جو سیدی اعلیٰ حضرت کا غلام ہے اس کے جوتے اپنے سر پہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. اختلاف جو ہے عقیدے کا وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اور عقیدے کا اختلاف جس سے ہے اس سے رہے گا. جن کی بات میں کر رہا ہوں, جس طرح مفتی راشد صاحب ہو گئے, مفتی مشاہد شاہ صاحب ہو گئے, جب تک یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر ہیں, میرا یہی موقف ہے کہ اگر مرزا نے مناظرہ کرنا ہے تو انہی دو شخصیات کے ساتھ کرنا پڑے گا. تو کوئی نہیں, اگر تمہیں اکیلے بندے سے ڈر لگتا ہے تو ساتھ ہم مفتی مشاہد شاہ صاحب کو بھی بھیج دیں گے. ویسے تم ڈرنے والی چیز تو ہو نہیں, تم خود کہتے ہو مجھے ڈر تو نہیں لگتا. اکیلے جب تم رانا رفیق کے اسٹوڈیو جا سکتے ہو, بلکہ چھوڑو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے, میرے خیال میں چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. ذاتیات سے تعلق رکھتی ہے اور ویسے بھی ریفرنس والی بات نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا, مناسب نہیں ہے, اس طرح کسی کی ذاتیات کے اوپر ہم نہیں جاتے, اور ویسے بھی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا بھی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر اکیلا مفتی راشد سے تمہیں ڈر لگتا ہے نا کہ یار اکیلا بندہ وہ مفتی راشد کلّا کیوں آوے, ظاہر اب جس بندے کا نام بھی تم نہیں لے رہے یار, ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے, تم اسے ڈرتے ہو, ڈر کے مارے تم اس کا نام نہیں لیتے. جس طرح تم کہتے ہو نا یہ میرے سے ڈرتے ہیں, چشتی رسول اللہ کو آپ آن نہیں کرتے, تو اس طرح تو بھی مفتی راشد کو آن نہیں کرتا, مطلب تو مفتی راشد سے ڈرتا ہے. ہوں آئے ہو نا داڑ تھلے, تو اگر تو مفتی راشد سے ڈرتا ہے تو کوئی نہیں, مفتی مشاہد شاہ صاحب کو بھی ساتھ بھیجے گے. سید ہیں, لجپال ہیں, بڑے مشفق ہیں, مہربان ہیں, کچھ نہیں کہیں گے تجھے. تو اس لیے عوام کو دھوکہ دینا چھوڑو, عوام کو لالی پاپ دینا چھوڑو. میں آج اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا, تم یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ بندہ بہت ہی کوئی بڑی شے ہے, تو بقول اس کے مفتی راشد تو اس کے سامنے چھوٹا ہے نا. جب اعلیٰ حضرت کے سامنے بات کر سکتا ہے یار, کہتا اعلیٰ حضرت کا برچو نکل آنے میرے سامنے گال نہیں کر سکتے, تو یار جب اعلیٰ حضرت اس کے بقول بات نہیں کر سکتے اس کے سامنے, تو مفتی راشد تو پھر اس کے لیے چھوٹے سے معاملہ ہوا. تو مفتی راشد کے سامنے بیٹھ جائے, اس میں کون سا کوئی مسئلہ ہے. یہ میں بار بار جو مفتی راشد کہتا ہوں نا, مینوں مزہ بڑا آتا ہے, کیونکہ جدو میں مفتی راشد کا نام لینا نا ادو تینوں ایک سٹ وجدی ہے اندروں کہ یار مفتی راشد کا نام کیوں لیتے ہیں. سر جی مفتی راشد کا نام تو اسی لیندے رہاں گے, مفتی مشاہد کا نام بھی اسی لیندے رہاں گے. میں آخر میں پھر تمہیں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, مرزا اگر تم میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا, میں تمہیں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں, یہ اپنے کسی ٹومی کے ذریعے جواب نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. ہاں خود جواب دینا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر واقعی تم مناظرہ کرنا چاہتا ہے نا تو مناظر کے ساتھ کر. ٹائم قیامت تک ہے,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.